नाम किया जाता है, ये आप बाजी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारी सकाफत में औरतों के नाम के ऊपर लूटा भी नहीं जाता। हमारी सकाफत में तो लोग इतने मोहतात होते हैं, हमारी सकाफत में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी बेगमात की तस्वीरें भी लगाते वहाँ पर, वो सिर्फ नाम लिखा होता है। हालांकि मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, औरत को बराबर का आइन हकूक देता है, उसको एक गुमनाम शहरी नहीं रखना चाहिए हमें। लेकिन आप अगर उस सकाफत को छेड़ती हैं तो क्या नुसरत भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या फातिमा जना इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या जमायमा खान इस कौम की बहू नहीं थी? वो औरतें नहीं थी? आपने उन पर जाली टाइलों का केस बनाया। क्या उस ज़माने में पाकिस्तान के आइन में सकाफत में औरतों के ऊपर चोरी के मुकदमे, टाइल चोरी के मुकदमे बनाना हमारी सकाफत के ऐन मुताबिक था? किसी के मुसलमान होने के बावजूद उसको यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहब में जाके लेके जाना क्या ऐन मुताबिक था? आगे चलते हैं, यहाँ आप ख़त्म नहीं हुई। खातून अव्वल, मैं उनको बिल्कुल उसी तरह से तशबीह दूंगा। मेरे लिए वो उसी तरीके से एहतराम की जगह पे हैं जैसे आपकी वालदा कलसूम नवाज साहबा थी। मैं उनका वैसे ही एहतराम करता हूँ जैसे मैं अपनी वालदा का करता हूँ। वो भी गैर सियासी थी, हालांकि उन्होंने आखिर पे एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो तो आप ही लोगों ने उनका नाम दोबारा इस्तेमाल किया। वो तो उस टाइम डेथ बेड पे थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके जन्नत में जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर करे। तो आप हमारी पार्टी में से हमारे लीडर समेत किसी एक शख्स का एक जुमला कलसूम नवाज साहबा के बारे में निकाल के बता दें जो ऐसा हो, जो इंसान अपनी माँ के लिए ना बोल सकता हो, बहन के लिए ना बोल सकता हो, वो कहीं भी ताज़ीम से नीचे हो, आपको नहीं मिलेगा। हम जब भी उनका जिक्र करते हैं हम बहुत ही एहतराम से करते हैं। आपको अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ था जब मैं 1 साल का था। मैंने ये दुख सारी ज़िंदगी झेला है, तो मरियम साहबा मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन आप ही के पार्टी के बहुत बड़े बड़े अकाबरीन मेरी मरी हुई माँ को गंदी गालियाँ देते रहे मेरी, और आप उनको थापी देती रहीं। तब औरतों की तहकीर, औरतों की इज़्ज़त, औरतों का एहतराम हमारे कल्चर में नहीं था, और स्पेशली मरी हुई औरतों का, मरी हुई माँओं का, क्योंकि माएँ तो सांझी होती हैं। मेरे से बड़ा बदबख्त नहीं होगा अगर मैं आपकी और अपनी माँ में फ़र्क करूँ। इवन मैं दोबारा उस पर आता हूँ, एक भाई है जिसको वो डंटोनिक मशहूरी में मशहूर कर दिया है। मैं तो उनकी वालदा को भी अपनी वालदा के बिल्कुल बराबर का एहतराम दूंगा, और अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरे खून में कोई कमी बेशी होगी, क्योंकि माएँ सांझी होती हैं, वो अपने की हों या पराई की हों। लेकिन हमारी माँ के साथ आप क्या करते हैं? कभी आप उसे पीर नहीं कहते हैं छेड़ने के लिए, हालांकि इसी कल्चर में पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज़ निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी माँ पे तो लगा दी। हम आपकी माँ का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं।
زیادہ کوشش کرتے ہیں شروع دن سے آپ کو باجی کہا جائے تاکہ احترام رہے، آپ ایک خاتون ہیں. آپ خود یہ کام شروع کرتی ہیں ایک خاتون کا نام بگاڑنے کے لیے، اس کی تضحیق کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس خاتون کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، پیش کریں، سزا دلوائیں، مقدمہ بنائیں. آپ کی اوپر حکومت ہے نا، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. نام بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے تو اپنے ایک ایم پی اے کی بہو ہیں وہ، تو آپ کم از کم، مجھے سمجھ ہے جیسے آپ لوگوں نے عائشہ احد کے ساتھ کیا تھا، اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا تھا، آپ کے ہاں احترام والا کوئی کام نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ نے بیماری نہیں دیکھی، آپ نے موت نہیں دیکھی، اب کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں شاید. لیکن جب آپ اپنے گھر میں وہ چیز دکھاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہم سب کو اس لیے دکھاتی کہ ہم دوسروں کا کر سکیں. یہ بہت سارے صحافی بتاتے تھے کہ ہم پہ ریاستی تشدد ہوا، مجھے شاید تب سمجھ نہیں آتی تھی. اب ایک دن چودھری غلام حسین صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 21 دن انہیں لاہور کے شاہی قلعے کے ایک چھوٹے سے ایک سیل میں رکھا گیا، اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہیں اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. جو اگلی بات انہوں نے کی اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 21 دن تک ان کی ماں نے نہ اچھی طرح سے کھانا کھایا نہ غسل لیا، کیونکہ وہ گھر میں تڑپ رہی تھی. قصور اس کا کیا تھا؟ وہ لکھ رہا تھا بیچارہ، صحافی تھا، کیونکہ مڈل کلاس تھا، ماڑا بندہ تھا، تو اٹھا کے اندر دے دیا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے جب رانا ثناء اللہ تشدد کے بارے میں بیانات دیتے ہیں. ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہماری بہن ان کی بیگم ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شوہر کو مصیبت میں دیکھا تو اب وہ کسی اور جو مصیبت میں آتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتی ہیں. تو میں رانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ جب انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے درد کو احساس کرنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ میاں اس سے زیادہ اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا. یہ میکسیمم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ دوسرے کا احساس کر سکیں. تو آپ یہ پرتشدد بیانات نہ دیا کریں. یہ آپ نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، میں نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، اور ہم دونوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس سے دوسروں کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرنا، بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اسی موضوع پہ. اب مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ان کے والد کا احترام ضروری ہے، مریم باجی کا احترام ضروری ہے، لیکن ہماری ماؤں کا احترام ضروری نہیں ہے. بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، اس ملک کی بیٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا، اپنے بارے میں آنا ہے. مریم باجی سے کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ قادیانی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے. پھر آڈیوز آئیں، آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں، میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا احترام رکھنا چاہیے، لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کی آئیں، ہماری عورتیں یہ باتیں بھی نہیں کرتی. پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے داماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو بالکل امپورٹ جائز تھی. سب نے منگوایا ہوگا، آپ کے داماد نے بھی منگوایا. جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا، اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے، وہ امپورٹ ہم نے نہیں کھولی تھی، جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا. اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے تھرو وہ ایک پلانٹ منگوانا چاہتی ہیں، اور سب نے آڈیو سن لی، اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہی ہیں، اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں کی. باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورس نہیں کرتی. آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کراتی ہیں، اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو مریم باجی، ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور طوفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکے. اب آپ کا اصل گھر لندن میں،
آپ کہتی تھیں آپ کو یہی پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پھینک دیں گی. ابھی آپ نے بہت ہیل و حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک وہ چوری کا NRO لیا، جو قوانین چینج ہوئے میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا، میں نے میرٹ پہ لیا. اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا. اب تو یہ مریم بی بی نے خود کہہ دیا، اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے، کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے. تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا. اب آپ کا اصل گھر لندن میں، جہاں لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی. آپ کے بچے لندن میں اپنے، آپ کے ابا لندن میں، آپ کے ابا کے بچے لندن میں، آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں، آپ کی سرجری لندن میں، آپ کا سارا پیسہ لندن میں. لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے، جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے، آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے. اور اگر کوئی پولیس والا، وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیالکوٹ میں، جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا، آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. کل پرسوں حلیم عادل شیخ صاحب نے، ہمارے بڑے اہم لیڈر ہیں سندھ سے، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد، اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا. مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا. میں اس پہ پہلے ٹویٹ کرنے لگا، پھر میں نے کہا وہ اور بڑھے گا ٹویٹ، میں نے نہیں کیا. لیکن جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پہ. اور یہ میری پہلے دن مظفر گڑھ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی، میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا، میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آج سے 6 مہینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی، میری پچھلے ویلاگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی. میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا. یہ بھی عورت ہیں، بلکہ نانی اور دادی ہیں. آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں. یہ بھی عورت ہیں، جیسے آپ نے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی، گاڑی کے شیشے توڑے تھے، مارا تھا، ان کے ساتھ بھی عورتیں تھیں. تو مریم باجی اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تضحیق کرتے آئے ہیں. یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو. اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں، آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے. ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں. ہم ابھی بھی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں، جب وہ اس جہان سے چلی گئیں تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن کوشش کیجئے. اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو 2 کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا، کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری. آپ جنید کی اب تربیت کریں، وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں. پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسے اسی پولو گراؤنڈ کی سائڈ پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے. ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا، تم نے یہاں یو ٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے، اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام. اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں، مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے، عورتیں سب کی عورتیں ہیں اور ان کا احترام کرنا. اور آپ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی، ہم اس میں وکٹم ہیں. اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے، کیونکہ شاہی خاندان سے ہے، آپ کے بعد تو ولی عہد آپ اس ملک کا اسی کو بنانا چاہیں گی، تو جب اس مڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے، اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا، قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے.
تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں, تاکہ عورتوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں, جس نے گرفتار کیا, جو اس ٹائم کی حکومت ہوگی, کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام؟ بہت مشکل ہوتی ہے. میں ابھی اس پروسیس میں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے 500 لوگ دیکھے جو وہ کام کر رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, جو مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا, اس کا دل نہیں کر رہا تھا, مجھے لگا مجبور تھا وہ. میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں. تو اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہہ دوں کہ ڈیپ فیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوائی ہوئی ہیں. باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے. اب باجی نے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیز کرنی ہے. وہ بنیادی طور پر فحش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں, اور آپ سب کو پتا, اب آپ وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیز کرنی ہے. یہ سائفر کھیلا گیا, پہلے مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا, اب ویڈیوز آئیں گی. اور آخری بات میں آپ سے یہ کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا, سمندر پار پاکستانی جن کے پاس آپ پہنچے اور پناہ لے رہے ہیں دوبارہ, دوسری بات ہے کہ ان کا بھی احترام کرنا شروع کریں. ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا. ان کو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے تو یہاں آ کے ڈالو. ان سے الیکشن لڑنے کا حق پہلے ہی چھینا گیا ہوا ہے. انہیں غدار سمجھا جاتا ہے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں, میں نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ فیل کیا ہے. میرے پاس دوہری شہریت نہیں, لیکن گالی کی طرح مجھے بتایا جاتا ہے اس کے پاس دوہری شہریت ہے. میرے پاس نہیں ہے, لیکن ذکر ایسے کیا جاتا ہے جیسے گالی ہو دوہری شہریت لینا. تو اس لیے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ بھی نون لیگ کو اپنا رویہ ری تھنک کرنا پڑنا ہے. وہ اسی ملک کے شہری ہیں, آپ کے جتنے ہی محب وطن ہیں, اور ان کو آپ جس طریقے سے ڈسکریس کرتے ہیں اور ان سے تمام حقوق چھینے گئے, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, میرا خیال ہے بہت تفصیل کرنی ہے, اور آپ کے جو موقع جو آپ کے جو سورسز ہیں وہ کہاں ابھی بھی موجود کر رہے ہیں ماضی میں جب حکومت میں تھے؟ دیکھیے آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی یہ ویڈیوز ریلیز ہونی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ایک میڈیا پلان کی تیاری کی جاتی ہے کہ میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں. کچھ صحافیوں کو بلا کے بریفنگ دی جاتی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. پہلے ایک خبر لگوائی جاتی ہے اخبار میں, پھر اس کے پیچھے سوشل میڈیا چلتا ہے, پھر ٹیلی ویژن چلتا ہے. وہ جب بریفنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو تب ہمارے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں, وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہونے والا ہے. تو یہ جب مریم صاحبہ جائیں گی تو اس کام پر کام شروع ہوگا. ہو گیا نا سر. یہ بتائیے گا, آپ لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی. تو جب آپ اسلام آباد جائیں گے وہاں پہ کنٹینر ہوں گے, شیلف ہوگی, ہو سکتا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا دوبارہ کریں, تو اس کے لیے کیا تیاری؟ میرا خیال ہے بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کتنی اچھی بات ہم نے کہی کہ پولیس ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی. ہم نے یہ بات کہی نا, لانگ مارچ اسی کریں گے, پولیس تو تھوڑی کرنی ہے گی. جس طرح نواز شریف جب نکلا تھا نا, مجھے کیوں نکالا تو 9,000 پولیس والے سفید پوش یہاں کھڑے تھے. اور اس کو سفید کرنے کے لیے کوشش پارلیمنٹ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ قانون سفید ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, اس کا بینیفیشری نواز شریف زیادہ ہوں گے یا عمران خان زیادہ ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قوانین اگر میرٹ کے اوپر کسی قانون پر بھی کوئی بات ہوتی ہے, جیسے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں, اس پر اب یہ ایک اوپن بحث ہو سوسائٹی کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر ایک اوپن بحث ہو, اور کسی فرد واحد کو اس کا فائدہ دینے کی بجائے اگر واقعی ایک قانون, کیونکہ ابھی انہوں نے یہ جو ریمارکس دیے میرے خیال فیصل بوڈا صاحب کے تو اب کوئی کہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جس میں فیصل صاحب کے لیے کوئی الگ قانون بنے یا نواز شریف کے لیے کسی اور کے لیے, وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قانون واقعی انہیں لگتا ہے سپریم کورٹ کو, اور ان کے کہنے پہ پارلیمنٹ کے اندر واقعی کوئی حق کے اوپر بات ہوتے ہوئے قانون سازی ہوتی ہے, اس کا اور پہلو ہے. لیکن کسی فرد